एपिसोड 25। उस रोज़ कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था। मेरे वकील की बहस सुनने के लिए बहुत से लोग आए थे। उनमें कानून के माहिरीन भी थे। ठीक 10 बजे जज अपने चैम्बर से निकलकर कुर्सी इंसाफ पर मुतकम्मिन हो गया, लेकिन बैरिस्टर लाखानी अभी तक अदालत में नहीं पहुंचा था। वो तकरीबन 1 घंटा लेट अदालत में हाजिर हुआ और ताख़ीर से पहुंचने के सिलसिले में अदालत से माजरत चाही। फिर एक फ़ाइल पर नज़र डालकर दलाइल पेश करने के लिए उठ खड़ा हुआ। मिलॉर्ड, फाजिल वकील ने मेरे मौक्किल को मुजरिम करार देने के लिए जो दलाइल पेश किए हैं, उनका हकीकत से इतना ही ताल्लुक़ है जितना ज़मीन का आसमान से। वकील मौसूफ ने अपने दलाइल में इस रुमाल को बुनियाद बनाया जो खाली कब्र से बरामद हुआ है और जिसके बारे में मेरे मौक्किल ने इकरार कर लिया है कि वो रुमाल उसकी मिल्कियत है। लेकिन किसी शख्स की किसी चीज़ का जाए वारदात पर पाया जाना इस अमर पर दलालत नहीं करता कि वो शख्स मुजरिम है या जुर्म में मुलविस रहा है। अलबत्ता शुबा किया जा सकता है और शुबे की बुनियाद पर किसी शख्स को फांसी की इंतहाई सज़ा नहीं दी जा सकती। इंसाफ हक़ायक़ का मतलाशी होता है और शुबा हक़ायक़ की नफ़ी करता है। चनाचे शुबे की बुनियाद पर ना सिर्फ सज़ाए मौत बल्कि किसी भी किस्म की सज़ा देने की सिफारिश नहीं की जा सकती। मैं यहाँ कानून शहादत का भी जिक्र करूँगा। फाजिल वकील ऐसा कोई गवाह पेश नहीं कर सके जिसने मुलजिम को कब्र से लाशें निकालते हुए बचश्मे खुद देखा हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुलजिम सिकंदर और मकतूल प्रोफेसर एक ही इमारत में रिहाइश पजीर थे और एक दूसरे की अशिया इस्तेमाल कर सकते थे। चनाचे यह मुमकिन है कि वक़्वा की शब प्रोफेसर ने गलती से मुलजिम का रुमाल उठा लिया हो और वो रुमाल कब्र से लाश निकालते वक्त प्रोफेसर की जेब से गिर गया हो। बहरहाल ये एक मफरूज़ा है और मैं किसी मफरूज़े को अपने मौक्किल की रिहाई की बुनियाद नहीं बनाऊँगा। फाजिल वकील ने दूसरा नुक्ता ये उठाया है कि मुलजिम को जाए वारदात से ऐन उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो तजुर्बेगाह के अंदर लाशों के दरमियान मौजूद था। जनाबे वाला, मुलजिम का तजुर्बेगाह में मौजूद होना ना कोई काबिल ज़िक्र बात है, ना ताज्जुब का बायस, और ना उसे मुजरिम गर्दानने का सबब बन सकता है। ज़ाहिर है सिकंदर प्रोफेसर के माविन की हैसियत से काम कर रहा था और तजुर्बेगाह में उसकी आमदोरफ्त खिलाफ मामूल नहीं थी। ना मुलजिम की वहाँ मौजूदगी को कत्ल की बुनियाद बनाया जा सकता है। मैं यहाँ भी कानून शहादत का हवाला दूंगा। इस्तिग़ासा की जानिब से ऐसा कोई गवाह पेश नहीं किया गया जिसने ये शहादत दी हो कि मुलजिम को मकतूल का गला घोंटते वक्त देखा गया है। अलावा अजी हर जुर्म के पस पर्दा कोई जज्बा या कोई मकसद कार फरमा होता है। मेरे मौक्किल के लिए प्रोफेसर को कत्ल करने की कोई वजह नज़र नहीं आती। ना फाजिल वकील ने अपनी जानिब से कोई बयान दिया है और ये मुकदमे का सबसे अहम नुक्ता है। दुनिया का कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को बग़ैर किसी सबब के, बग़ैर किसी वजह और बिना किसी मकसद के हरगिज़ कत्ल नहीं कर सकता। ये काम सी बात है कि हर अमल के लिए मुहरिकात की ज़रूरत होती है, जबकि मेरे मौक्किल के पास प्रोफेसर को कत्ल करने की कोई वजह नहीं थी। अब मैं इस मुकदमे के सबसे अहम पहलू पर बहस करना चाहता हूँ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये बात साबित हो गई है कि प्रोफेसर की गर्दन पर उस लाश के हाथों के निशानात थे जिसे कब्र से निकाल कर लाया गया था। फाजिल वकील ने इस ज़िमन में यह इस्तदलाल बल्कि ये मफरूज़ा पेश किया था कि मुलजिम सिकंदर ने खुद को कत्ल के इल्ज़ाम से बचाने की खातिर प्रोफेसर की गर्दन से अपने हाथों के निशानात साफ कर दिए और किसी सूरत लाश के हाथों के निशानात सबत कर दिए। ये महज एक मफरूज़ा है और किसी मुकदमे का फ़ैसला महज मफरूज़ों की बुनियाद पर नहीं किया जा सकता। ठोस हक़ाइक़ व शवाहिद की ज़रूरत होती है। वकील मौसूफ ने इस हकीकत को नज़रअंदाज कर दिया कि प्रोफेसर की गर्दन पर लाश की उंगलियों के निशानात थे और इस मफरूज़े को पेश नज़र रखा कि मुलजिम ने अपने हाथों के निशानात ज़ाया करके लाश के हाथों के निशानात सबत कर दिए होंगे, क्योंकि वो अक़ली व साइंसी नुक्ता नज़र से इस बात को तस्लीम नहीं करते कि मौत की आगोश में पहुंचा हुआ शख्स दोबारा ज़िंदा हो सकता है। मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कहना चाहता कि ऐसा मुमकिन है या नहीं, ताहम मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि साइंस का मैदान बेहद वसी है और इसमें कोई चीज़ हतमी और आखिरी नहीं है। अब से 40-50 बरस कबल हम इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि इंसान के कदम चाँद को छू लेंगे, जबकि आज इंसान मरीख पर कमंड डाल रहा है। अगर इंसान ने मौत पर फतह पा ली तो कुर्रा अर्ज़ का अंजाम क्या होगा, मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि साइंस के शोबे में किसी बात को नामुमकिन नहीं कहा जा सकता, जबकि 20वीं सदी साइंस और टेक्नोलॉजी के आगाज़ की सदी है। इस सदी में साइंस ने सही मानों में होश संभाला है। अब इसका शबाब देखना है और कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो शबाब कितना कदावर और क़यामत खेज़ होगा। आपकी बहस गैर मुतल्लिक़ हो गई है। आप साइंस और टेक्नोलॉजी पर रोशनी डालने के बजाय असल नुकात पेश करें। मिलॉर्ड, मैं असल मौजू की तरफ ही आ रहा हूँ और इस सिलसिले में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। दरअसल मैं अदालत के इल्म में वो बात लाना चाहता हूँ जो आज ही पाया सबूत को पहुँची है और जिसकी अहमियत और सदाकत से वकील सरकार ताहाल इख्तिलाफ करते रहे हैं। वाक़या है कि कब्र से निकाली हुई लाश पर मुल्क के मशहूर डॉक्टर और नामवर साइंसदान तजुर्बात कर रहे थे। आज उनके तजुर्बात आखिरी मरहले में दाखिल हो गए
اور انہوں نے اس امر کی تصدیق کر دی کہ پروفیسر کی کوششوں سے لاش واقعی چند منٹ کے لیے زندہ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد موت نے دوبارہ غلبہ پا لیا تھا۔ ڈاکٹروں اور سائنسدانوں کے بورڈ نے اس امر کی نشاندہی بھی کی ہے کہ وہ آخری بار موت کی آغوش میں جانے سے قبل اس کے ہاتھوں نے کوئی سخت اور محنت طلب کام انجام دیا تھا، جس کے باعث جسم کا بیشتر خون ہاتھوں میں سمٹ گیا تھا۔ عدالت میں دیر سے آنے کی وجہ یہی تھی کہ میں اس رپورٹ کی نقل حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو آپ رپورٹ لے کر آئے ہیں؟ جی ہاں جج صاحب۔ وکیل نے فائل سے کاغذ نکال کر جج کی طرف بڑھا دیا۔ آثار و قرائن اور حقائق و شواہد سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اس نے چند لمحوں کی اپنی زندگی میں ہاتھوں سے کام لیا ہوگا، اور وہ کام اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ اس نے پروفیسر کا گلا گھونٹ دیا ہوگا۔ پروفیسر کی گردن پر لاش کے ہاتھوں کے نشانات اس بات کا بین ثبوت ہیں۔ جج ماہرین کی رپورٹ کو بہت غور سے پڑھنے لگا، پھر اس نے وہ پرچہ اپنی فائل میں رکھ دیا۔ بعد ازاں بیرسٹر لاکھانی سے کہا، آپ اپنے دلائل کے سلسلے میں کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ میلارڈ، میں نے دستاویز پیش کرنے کے بعد اپنی بحث ختم کر دی ہے۔ میرے موکل کی بے گناہی کے سلسلے میں اس سے بڑا اور واضح ثبوت اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرا موکل نہ قبر سے مردے نکالنے کے جرم کا مرتکب ہوا ہے اور نہ شواہد و حقائق کی روشنی میں اس پر پروفیسر کو قتل کرنے کا جرم عائد ہوتا ہے۔ لہٰذا میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے موکل مسٹر سکندر کو باعزت طور پر بری کر دیا جائے۔ جج نے مقدمے کا فیصلہ سنانے کی غرض سے سماعت 4 روز کے لیے ملتوی کر دی۔ حاضرین عدالت نے بیرسٹر لاکھانی کو داد و تحسین کی نظروں سے دیکھا۔ بہرحال قبل از وقت کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ ہر جج فیصلہ لکھنے کے سلسلے میں آزاد اور بااختیار ہوتا ہے، اور بسا اوقات جیتا ہوا مقدمہ شکست سے 2-4 ہو جاتا ہے۔ اگلے روز رانی مجھ سے پھر ملنے کے لیے آئی۔ وہ بے حد خوش تھی۔ جیل میں یہ تمہارے آخری دن ہے۔ مجھے وشواس ہے کہ چند روز بعد تم باعزت طور پر بری کر دیے جاؤ گے۔ میں نے اس کی جانب پرتشکر نظروں سے دیکھا۔ یہ سب تمہاری کوششوں کا ثمر ہے، ورنہ کیس کی نوعیت ایسی تھی کہ مجھے پھانسی کے پھندے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ فیصلے کے دن عدالت میں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ وکیل استغاثہ بجھا بجھا سا تھا، جبکہ لاکھانی کے چہرے پر کسی قسم کے تاثرات نہیں تھے۔ جج ٹھیک 10 بجے کمرے عدالت میں داخل ہوا۔ کرسی انصاف پر بیٹھ کر اس نے حاضرین عدالت پر ایک تائرانہ نظر ڈالی، پھر میری طرف دیکھا اور فائل کھول کر چند لمحے اس کا مطالعہ کرتا رہا۔ بعد ازاں اس کی نرم آواز کمرے عدالت میں گونجی۔ فاضل وکلا کے دلائل، کراس ایگزامینیشن، مقدمے میں شامل دستاویزات اور دیگر حقائق و شواہد کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ملزم سکندر پر پروفیسر کے قتل اور دیگر الزامات ثابت نہیں ہوئے۔ اگرچہ وکیل سرکار نے اپنے کیس پر بہت محنت کی اور نہایت صاف ستھرے انداز میں اپنا موقف پیش کیا، لیکن وہ اپنے موقف کے حق میں کوئی عینی گواہ پیش نہیں کر سکے، جس کے باعث ان کی پوری کارروائی میں ایک تشنگی پائی جاتی ہے اور قانون شہادت کے تقاضے پورے نہ ہونے کی صورت میں کیس مکمل نہیں ہوتا۔ جبکہ وکیل صفائی نے بڑی تفصیلی اور مدلل بحث کی۔ اس مقدمے میں سب سے اہم دستاویز ماہرین کی وہ رپورٹ ہے جس میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ لاش چند لمحوں کے لیے زندہ ہو گئی اور اس مختصر سی مدت میں اس نے اپنے ہاتھوں سے کوئی محنت طلب کام لیا تھا۔ اگرچہ کسی مردے کا زندہ ہو جانا عقل سے بعید ہے، لیکن وکیل صفائی کے پیش کردہ دلائل کے مطابق سائنس کے میدان میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ چنانچہ عدالت ڈاکٹروں اور ماہرین سائنسدانوں کی رپورٹ سے اتفاق کرتی ہے اور اس امر کو قرین قیاس گردانتی ہے کہ لاش نے زندہ ہونے کے بعد جس میں ذہنی صلاحیتیں مفقود تھیں، اپنے خالق کو گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا۔ چنانچہ عدالت وکیل صفائی کے دلائل اور ماہرین کی رپورٹ سے اتفاق کرتے ہوئے ملزم سکندر کو باعزت طور پر بری کرتی ہے۔ فیصلہ سن کر رانی کا چہرہ کھل اٹھا۔ میری ہتھکڑیاں اسی وقت کھول دی گئیں۔ اتنا پیچیدہ کیس جیتنے پر لوگوں نے لاکھانی کو مبارکباد دی۔ میں نے بھی اس کا شکریہ ادا کیا اور رانی کا بھی کہ اس کی بدولت میں قتل کے الزام سے صاف بچ گیا، ورنہ پولیس نے مجھے پھانسنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ رانی مجھے اپنے گھر لے گئی۔ وہ ایک چھوٹا لیکن صاف ستھرا فلیٹ تھا۔ رانی کی خالہ ایک بوڑھی عورت تھی اور بہت ملنسار اور مخلص تھی۔ رانی میرے بارے میں اسے پہلے ہی سب کچھ بتا چکی تھی۔ اس نے محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، مجھے آشیرواد دیا اور کہنے لگی، جھک جھک جیو میرے بچے۔ رانی بٹیا نے تمہارے بارے میں مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں ہر روز تمہارے لیے بھگوان سے پرارتھنا کرتی تھی، اور رانی تو ہر روز مندر جا کر شیو جی کے چرنوں میں پھول چڑھاتی تھی اور تمہاری رہائی کے لیے پرارتھنا کرتی تھی۔ خیر، اب تم بھوجن کر لو، جیل کا بدمزہ کھانا کھا کھا کر تنگ آ گئے ہوگے۔ رسوئی میں بڑے انتظامات تھے۔ رانی اور خالہ شانتی نے کھانے کا بڑا اہتمام کیا تھا۔ میں نے ہندوستانی کھانے زندگی میں پہلی بار کھائے تھے اور وہ اتنے مزیدار تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ شاید یہ کھانے آپ نے تیار کیے ہیں، بہت مزیدار کھانا پکاتی ہیں آپ۔ میں نے خالہ سے کہا، اب کہاں پکاتی ہوں، ایک وقت تھا
جب لوگ انگلیاں کاٹ لیا کرتے تھے، مگر اس میں سے کچھ چیزیں میں نے ہی تیار کی ہیں۔ بہت خوب، آپ کی بھانجی بڑی خوبیوں کی مالک ہے، پر اس کے بھاگ اچھے نہیں ہیں۔ بڑی کٹھنائیاں اٹھائیں اس نے جیون میں۔ مجھے بتائیے، آپ کس مصیبت میں مبتلا ہیں؟ میں ہر قسم کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ میں اس سے پہلے بھی رانی کو یہ پیشکش کر چکا ہوں، یوں بھی میں رانی کا احسان مند ہوں۔ اگر اس کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو شاید میں بلیک وارنٹ پر دستخط کر رہا ہوتا۔ میں رانی کے لیے وہ سب کچھ کروں گا جو میرے بس میں ہوگا، چاہے اس کے لیے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ رانی تشکر آمیز نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں اور آنسو پلکوں پر تھرک رہے تھے۔ اس نے چہرہ دوسری جانب کر لیا، تب شانتی کہنے لگی، بیٹا، میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ اس پاپی جگ نے میری رانی کو بڑے دکھ پہنچائے ہیں۔ اس پر بہت کچھ بیت چکی ہے۔ سنو گے تو من کانپ اٹھے گا۔ کچھ اپنوں نے چرکے لگائے، کچھ بیگانوں نے۔ یہ سنسار بڑی ظالم چیز ہے، کسی کو جینے کا حق نہیں دیتی، بلکہ جو کچھ پاس ہوتا ہے وہ بھی چھین لیتی ہے۔ خیر، اب تم آرام کرو، رانی خود ہی کسی سمے تمہیں اپنی داستان سنا دے گی۔ صبح ناشتے کے بعد رانی چیک بک وغیرہ لے کر میرے پاس آئی۔ یہ رقم تم اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا دو، تمہاری امانت کو میں نے بہت سنبھال کر رکھا ہے۔ اس رقم پر تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ میرا ہے، تم اسے اپنے نام سے بینک میں جمع رہنے دو، اور روانگی کے سمے مجھے اتنی رقم دے دینا کہ ہوائی جہاز کا ٹکٹ وغیرہ خرید سکوں۔ مجھے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، میں تمہاری داستان ضرور سننا چاہوں گا۔ وہ ابیدہ ہو گئی۔ میں ان المناک واقعات کو دہرانا نہیں چاہتی تھی، تم بضد ہو تو بیان کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چند لمحے خلا میں گھورتی رہی، پھر بولی، یہ اب سے چند ورش پہلے کی بات ہے، جب میں دہلی سے بذریعہ ٹرین بمبئی آ رہی تھی۔ سیکنڈ کلاس کمپارٹمنٹ میں ایک نوجوان کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ میں دوسری سیٹ پر ایک میگزین کھول کر بیٹھ گئی۔ مطالعے کے دوران میں نے محسوس کیا کہ وہ نوجوان گاہے بگاہے چور نظروں سے میری طرف دیکھ رہا ہے۔ وہ خوش پوش اور دیدہ زیب نوجوان تھا، مہذب اور تعلیم یافتہ لگتا تھا۔ اس کی حرکات و سکنات سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے بے چین ہے۔ میں بھی ڈبے کی تنہائی سے گھبرا گئی تھی، مگر گفتگو میں پہل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ سمے کے بعد وہ خود ہی بولا، شریمتی جی، آپ کی گھڑی میں ٹائم کیا ہوا ہے؟ میں نے مصنوعی غصے سے کہا، اس کے بعد شاید آپ میرا نام بھی پوچھیں گے۔ جی نہیں تو، مگر گھڑی تو آپ کی کلائی پر بھی موجود ہے۔ یہ بند ہے۔ کیوں بند ہے؟ بس یوں ہی، دراصل میں چابی دینا بھول گیا تھا۔ تو آٹومیٹک گھڑی باندھا کیجیے نا۔ بہتر، آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا، مگر اس سمے جب کہ میری گھڑی بند ہے تو میرے خیال میں یہ گھڑی اس لیے بند رکھی گئی ہے کہ لوگوں سے وقت معلوم کر کے تعلقات پیدا کرنے کا موقع حاصل کیا جائے۔ جی ایسا تو نہیں ہے۔ اس نے گڑبڑا کر اپنی گھڑی کی طرف دیکھا جو بالکل ٹھیک چل رہی تھی۔ تو پھر اپنا علاج کرائیے، یہ بھول جانے کی عادت ہے خطرناک مرض ہے۔ ڈر ہے کسی دن آپ خود کو بھی فراموش نہ کر بیٹھے اور سڑک پر خود کو تلاش کرتے پھریں۔ وہ ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی بڑی دلکش تھی۔ آپ کہاں جائیں گی؟ آپ سے مطلب؟ میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ معلوم تو ہو ہمارا ساتھ کب تک رہے گا۔ میں بمبئی جا رہی ہوں۔ میں بھی۔ یقیناً جا رہے ہوں گے، بہت سے لوگ بمبئی جاتے ہیں۔ بڑی تلخ مزاج کی ہیں، شاید کریلے کھانے کا بڑا شوق ہے آپ کو۔ میں ہنس پڑی۔ اس کی شخصیت اور گفتگو دونوں ہی دلچسپ تھی۔ آپ بمبئی میں کیا کرتے ہیں؟ بزنس کرتا ہوں۔ اور آپ؟ میں پڑھتی ہوں، میرے پتا جی ایک بینک میں ملازم ہیں۔ یہ تھی ہماری پہلی ملاقات۔ بمبئی پہنچنے تک ہم ایک دوسرے سے بہت بے تکلف ہو چکے تھے، بلکہ یوں کہیے کہ کیوپٹ کا تیر چل چکا تھا۔ دونوں کے دل عشق کی آگ میں جل اٹھے تھے۔ اس کا نام سریش تھا اور اس کی شخصیت ایسی تھی کہ اسے دل کی گہرائیوں سے چاہا جائے۔ وہ بھی میری محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ بمبئی پہنچ کر ہم ایک دوسرے سے ملتے رہے اور محبت کی جڑیں دن بدن گہری ہوتی گئیں۔ میں نے اسے اپنے من مندر کا دیوتا بنا لیا اور ہمارے درمیان شادی کے عہد و پیما ہو گئے۔ مجھے بمبئی آئے ہوئے مشکل سے 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ایک روز اچانک میرے پتا جی ایکسیڈنٹ میں سرگواشی ہو گئے۔ یہ غم اتنا شدید تھا کہ میرا جیون تاریک ہو گیا۔ سرگواشی پتا جی کے سوا اس دنیا میں میرا کوئی نہ تھا، بس ایک شانتی خالہ تھی جو الہ آباد میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی، اور وہ شخص اتنا ظالم تھا کہ راکشس بھی اس کے سائے سے شرماتے تھے۔ اس برے سمے میں سریش میرے کام آیا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا، لیکن یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ وہ اپنی وضع قطع اور رکھ رکھاؤ کے برعکس ایک نچلے طبقے کی بستی میں چھوٹے اور تاریک مکان میں رہتا تھا۔ بہرحال مجھے سہارے کی ضرورت تھی۔ میرے حالات ایسے نہیں تھے کہ اس جانب توجہ دیتی۔ اب سریش ہی میرا سب کچھ تھا۔ اس نے مجھے وشواس دلایا کہ ہم جلدی وواہ کر لیں گے۔ تاہم پتا جی کی موت کوئی معمولی واقعہ نہیں تھی۔ اس غم نے مجھے نڈھال کر دیا تھا
اور روتے روتے میری آنکھیں سوج گئی تھیں۔ سریش کے بارے میں جو تصور میں نے قائم کر رکھا تھا وہ ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ چند ہی روز میں مجھے پتہ چل گیا کہ وہ شراب کا رسیا اور جوئے کا دل دادا ہے۔ یہ صورت میرے لیے خطرناک تھی، پر میں بے سہارا تھی، کہاں جاتی؟ اس کے علاوہ یہ کہ میں سریش سے محبت کرتی تھی اور اس سے شادی کرنے کی خواہش مند تھی۔ ایک روز آدھی رات کے سمے سریش شراب کے نشے میں دھت گھر میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور پیشانی پر چڑھی ہوئی تھی، جس سے اس کا چہرہ بڑا خوفناک لگ رہا تھا۔ اس نے مجھے بے بس کرنا چاہا۔ میں نے مزاحمت کی تو شراب کا بھپکا میرے منہ پہ چھوڑتے ہوئے بولا، گھبراتی کیوں ہو؟ ہم سگائی کر لیں گے۔ میں نے کہا، شادی سے قبل کچھ نہیں ہو سکتا، میں ایک شریف ناری ہوں، میری مجبوری سے فائدہ مت اٹھاؤ۔ میں چیخی، مچلی اور تڑپی، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ وہ ایک مضبوط شخص تھا اور میں کمزور لڑکی۔ اس نے مجھے بے بس کر دیا اور وہ سب کچھ ہو گیا جس کا میں شادی سے پہلے تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ بہرحال من کو تسلی دی کہ جو ہوا سو ہوا، ہم جلد وواہ کر لیں گے۔ میں نے سریش سے سلسلے میں بات کی تو وہ ٹال گیا اور مسلسل ٹالتا رہا۔ میں یہ بات بتانا بھول گئی کہ سریش کا گھر جوئے کا اڈا تھا۔ رات بھر ایک ہنگامہ مچا رہتا، شراب میں ڈوبے ہوئے قہقہے گونجتے رہتے اور بعض اوقات ذرا ذرا سی بات پر چاقو کھل جاتے۔ کبھی کبھی اتنا زبردست جھگڑا فساد ہوتا کہ میں کانپ جاتی۔ گھر کیا تھا، اچھا خاصا قمار خانہ تھا اور میں وہاں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ سریش رات بھر جوا کھیلتا اور جوئے سے فرصت ملتی تو مجھ سے کھیلتا۔ وہ باہر جاتا تو دروازے کو تالا لگا جاتا۔ اس محلے میں سب اسی قسم کے لوگ رہتے تھے، کوئی بھی میری سہایتا کرنے کو تیار نہ تھا۔ سریش کا روپ کھل کر میرے سامنے آ چکا تھا۔ وہ انسان نہیں، راکشس تھا۔ بات صرف اسی حد تک محدود نہیں تھی، اگرچہ میں اس کمرے کی طرف پھٹکتی بھی نہیں تھی جس کے اندر جوئے اور شراب کے رسیا ہنگامہ مچائے رکھتے تھے۔ لیکن اگر اتفاقاً ان بدماشوں میں کسی کی نظر مجھ پہ پڑ جاتی تو وہ نشے سے چڑھی ہوئی لال لال آنکھوں سے عجیب طرح مجھے گھورنے لگتے، جن سے ہوس، شیطانیت اور درندگی جھانک رہی ہوتی۔ پہلے تو معاملہ یہیں تک تھا کہ سریش شراب پیتا، جوا کھیلتا اور مجھے بے عزت کرتا، پر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ مجھے اس مخصوص کمرے میں بلانے لگا جہاں شہر بھر کے موالی بدماش ہنگامہ مچائے رکھتے۔ سریش ذرا ذرا سی ضرورت پر مجھے یہاں بلاتا، چائے لاؤ، پانی لاؤ، یہ کر دو، وہ کر دو۔ غرض ہر گھنٹے 2 گھنٹے بعد وہ مجھے آرڈر دیتا اور وہاں موجود لفنگے حریصانہ نظروں سے مجھے گھورتے رہتے۔ شروع میں نے انکار کیا، مگر جو شخص ہر سمے شراب کے نشے میں ڈوبا رہے اور عقل و خرد سے بیگانہ ہو جائے، اس میں اچھے بھلے کی تمیز کہاں رہتی ہے؟ میرے انکار پر وہ مجھے مارتا اور میں اس کے حکم کی تعمیل کرنے پہ مجبور ہو جاتی۔ مگر میں جب بھی کمرے میں داخل ہوتی، بے شمار بھوکی اور ہوسناک نظریں مجھے گھورنے لگتی۔ سریش ہر 10-15 منٹ بعد مختلف ہیلے بہانوں سے مجھے بلاتا اور جب میں کمرے میں داخل ہوتی تو گھٹیا شرابوں کا تیز بھپکا میری ناک سے ٹکرا کر دماغ تک پہنچ جاتا، جس کے باعث مجھ پر نشے کی سی کیفیت طاری ہو جاتی۔ میں نے کئی مرتبہ فرار کا ارادہ کیا، مگر سریش میری سخت نگرانی کرتا تھا اور میں اس جہنم قدے میں زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ ایک روز جب سریش جوا کھیل رہا تھا، اس نے مجھے پانی لانے کے لیے کہا۔ میں پانی کا جگ رکھ کر واپس لوٹنے لگی تو ایک جواری نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے الٹے ہاتھ کا بھرپور تھپڑ اس کے منہ پہ رسید کر دیا۔ وہ بھنا کر رہ گیا۔ اس نے دوبارہ میرا ہاتھ پکڑنا چاہا اور مجھے کھینچا تو میں اس کے آغوش میں جا گری، مگر جلدی سے تڑپ کر اٹھی اور قریب پڑا ہوا جوتا اس کی کھوپڑی پہ کھینچ مارا۔ وہ بلبلا کے رہ گیا۔ میں تیزی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میری عجیب کیفیت تھی، سانس پھول رہا تھا، بدن پسینے میں شرابور تھا۔ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ جس طرح بھی ممکن ہوگا یہاں سے بھاگ نکلنے کی کوشش کروں گی، اور اگر اس مقصد میں سفل نہ ہوئی تو پھر خودکشی کر لوں گی۔ میری نظر میں موت اس بغیرتی کی زندگی سے بدرجہ بہتر تھی۔ اس عذابناک ماحول سے چھٹکارے کا یہی طریقہ تھا کہ خاموشی سے موت کو گلے لگا لوں۔ فرار کے راستے مسدود تھے۔ سریش میری نگرانی کرتا تھا، چنانچہ میں نے مرنے کا مصمم ارادہ کر لیا، لیکن خودکشی کے لیے طریقہ کار کا تعین کرنا تھا۔ کئی طریقے میری سمجھ میں آ رہے تھے۔ رسی کا پھندا بنا کر پھانسی لگائی جا سکتی تھی، شیشہ پیس کر پھانکا جا سکتا تھا، اور ترکاری کاٹنے والی چھری سے اپنا کام تمام کر سکتی تھی۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ جس شخص نے مجھے اس منزل تک پہنچایا ہے اسی کو کیوں نہ ختم کر دوں۔ مجھے اس کے گندے وجود سے دھرتی کو پاک کر دینا چاہیے کہ ایسے شیطان صفت انسان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اگرچہ سریش کے قتل کے الزام میں مجھے عمر قید یا موت کی سزا ہو سکتی تھی، مگر اس عذابناک جیون سے وہ سزا لاکھ درجے بہتر تھی۔ اچانک خیال آیا کہ اب میرے لیے بھی جیون میں عزت کی زندگی گزارنا مشکل ہے۔
مجھ جیسی بے آبرو لڑکی کو کون قبول کرے گا؟ چنانچہ میں نے ایک اور فیصلہ کر لیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ پہلے سریش کی ہتیا کروں اور پھر اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر لوں۔ ترکاری کاٹنے والی چھری نوکدار ضرور تھی مگر کن تھی۔ سریش کی عدم موجودگی میں نے اسے فرش پر رگڑ رگڑ کر تیز کر لیا۔ اس مخصوص کمرے میں رات بھر حسب معمول جوا ہوتا رہا اور شراب کے جام پر جام لوٹائے جاتے رہے۔ سریش نے اس رات اتنی شراب پی کہ صبح کھیل ختم ہونے کے بعد وہیں لیٹ گیا۔ میں آہستگی کے ساتھ اپنے بستر سے اٹھی اور اپنے تکیے کے نیچے رکھی ہوئی چھری نکال کر سریش کے کمرے میں پہنچی۔ وہ نشے میں دھت بے خبر سو رہا تھا۔ اس کا منہ ہار کی مانند کھلا تھا جس سے شراب کے بدبودار بھپکے نکل کر فضا میں پھیل رہے تھے۔ میں نے چھری کے دستے کو مضبوطی سے تھاما اور سوچنے لگی کہ اس کے جسم کے کس حصے پر وار کروں، کیونکہ مجھے قتل کا کوئی تجربہ نہیں تھا، جبکہ میں چاہتی تھی کہ ایک ہی وار میں کام تمام ہو جائے۔ ہاتھ اوچھا پڑنے کی صورت میں وہ میری ہتیا کر سکتا تھا۔ بہرحال یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ میں نے سوچا اس کے دل پہ وار کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر میں نے چھری وارا ہاتھ بلند کیا اور وار کرنا ہی چاہتی تھی کہ دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ میں اچھل پڑی اور جہاں تھی وہیں کی وہیں رہ گئی۔ بوکھلاہٹ میں مجھے اس بات کا بھی خیال نہ آیا کہ دستک کی آواز پر سریش بیدار ہو گیا تو میرا کیا حشر کرے گا۔ دستک کی آواز پھر آئی تب مجھے ہوش آیا۔ میں بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور چھری بستر کے نیچے چھپا کر چادر اوڑھ کے دم ساتھ کے لیٹ گئی۔ دستک مسلسل ہو رہی تھی اور لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید پولیس ہوگی، مگر یہ خیال خام معلوم ہوا۔ پولیس والے تو خود وہاں جوا کھیلنے آتے تھے اور اپنا بھتہ وصول کر کے لوٹ جاتے تھے۔ جوئے کا یہ اڈہ پولیس کے علم میں تھا اور مقامی تھانے کے تعاون سے چل رہا تھا۔ باہر جو کوئی بھی تھا بڑے جنونی انداز میں دستک دے رہا تھا۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ دروازہ ٹوٹ کر گر پڑے گا۔ میں سوچ رہی تھی کیا کروں، اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دروازے میں تالا پڑا ہوا تھا جو محض اس کارن سے ڈالا گیا تھا کہ میں فرار نہ ہو جاؤں۔ مکان کی دیواریں اتنی اونچی تھی کہ انہیں پھلانگنا آسان کام نہیں تھا، بلکہ ایک لڑکی کے لیے ناممکن تھا۔ آخر مسلسل دستک کی آواز پر سریش جاگ گیا اور فحش گالیاں بکتا ہوا دروازے کی طرف گیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو اس پر 4 آدمی کھڑے تھے۔ وہ چاروں جواری تھے اور روزمرہ کے آنے والوں میں سے تھے۔ ان میں سے ایک بولا، ارے تم ابھی تک پڑے سو رہے ہو، کھیل نہیں ہوگا آج کیا؟ کھیل ابھی کچھ دیر پہلے ہی ختم ہوا ہے، شام کو آؤ۔ نہیں یار، کھیل ابھی ہوگا، دوسرے نے کہا، اور پھر اس نے سرگوشی میں سریش سے کچھ بات کی۔ وہ چاروں اندر آ گئے۔ کچھ دیر بعد جوئے کا کھیل جم چکا تھا۔ ان لوگوں کے پاس شراب کی بوتلیں بھی تھیں، تاش کے پتوں کے ساتھ جام بھی چلنے لگے۔ میں دم سادے لیٹی رہی۔ جواریوں کے شراب میں ڈوبے ہوئے خوفناک قہقہے اور بے ہنگم آوازیں آ رہی تھیں۔ سریش پہلے ہی نشے میں تھا، پی کر تو بالکل ہی آؤٹ ہو گیا۔ جواریوں کی گفتگو سے مجھے یہ اندازہ بھی ہوا کہ سریش مسلسل ہار رہا ہے، شاید نشے نے اس کی عقل ختم کر لی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ جھومتا ہوا آیا اور ریڈیو اٹھا کر لے گیا۔ بولو کیا لگاؤ گے اس کا؟ وہ ایک جواری سے کہہ رہا تھا۔ 100 روپے۔ حرام کا مال ہے کیا؟ 500 روپے کا ریڈیو ہے۔ تم نے بھی تو جوئے میں جیتا تھا بچوں، کون سا بازار سے خرید کر لائے تھے؟ چلو 200 لگا دوں گا۔ 300 سے ایک پائی بھی کم نہیں لوں گا۔ 3 برانڈ کا فلپس ریڈیو ہے، میں 250 لگاتا ہوں۔ ایک دوسرا جواری بولا، منظور ہے تو پیسے پکڑو ورنہ واپس لے جاؤ، چلو نکالو۔ سریش کی آواز آئی۔ کھیل پھر شروع ہو گیا اور ذرا دیر بعد سریش وہ 250 روپے بھی ہار گیا۔ اس گھڑی کے 100 روپے۔ ایک جواری قہقہا مار کر بولا، نکالو۔ سریش نے کلائی سے گھڑی اتار کر اس کی طرف اچھال دی۔ کھیل پھر شروع ہوا اور سریش وہ رقم بھی ہار گیا۔ ایک جواری بولا، آج تمہارے ستارے گردش میں معلوم ہوتے ہیں، لکشمی دیوی روٹ گئی ہے، شاید کچھ اور ہے داؤ پر لگانے کے لیے۔ نہیں یار، اب تم لوگ کھیلو، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا۔ سریش کی افسردہ آواز سنائی دی، تمہارے پاس تو بہت کچھ ہے، تمہیں خود ہی احساس نہیں ہے اس بات کا؟ کیا ہے میرے پاس؟ لونڈیا۔ کون سی لونڈیا؟ انجان مت بھرو پیارے، اس پھل جڑی کا سودا کر لو، کس دن کام آئے گی وہ۔ دوسرا جواری بولا، ہاں ہاں، رامو ٹھیک کہہ رہا ہے، داؤ لگ گیا تو پوبارا، ورنہ کون سی تیری بہن لگتی ہے وہ؟ اور یار لوگ تو بہن بیٹیوں کا بھی سودا کر لیتے ہیں۔ سریش سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر کے بعد بولا، کیا دو گے اس کا؟ 5000۔ ایک جواری نے میرے دام لگائے۔ 5000 تو بہت کم ہے، وہ تو ہیرا ہے، ہیرا۔ 10,000 میں دیتا ہوں، منظور ہے؟ ایک اور جواری بولا، چلو نکالو رقم۔ سریش میرا سودا کرنے پر تیار ہو گیا، مگر ایک شرط پر۔ میرا گاہک بولا، کون سی شرط؟
10,000 کا ایک ہی داؤ لگانا ہوگا، ادھر یا ادھر، یہ بھی منظور ہے۔ سریش نشے میں جھوم کر بولا۔ دوسرے لمحے نوٹ گننے کی آوازیں آنے لگی، پھر پتے پھیٹے جانے لگے۔ تاش غالباً سریش کے ہاتھ میں تھا۔ وہ میرا مول لگانے والے جواری سے کہہ رہا تھا، پتہ مانگو۔ بیگم بہار۔ جواری کے نشے میں ڈوبی ہوئی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی پتے تقسیم کیے جانے لگے۔ ادھر میرا دل ڈوب رہا تھا۔ میرے لیے یہ صورتحال بڑی خطرناک ہو گئی تھی۔ وہ کمینہ محبت کا فریب دے کر مجھے اپنے گھر لایا تھا اور آج 10,000 روپے میں فروخت کر کے میرا داؤ لگا رہا تھا۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ کنڈے میں بڑا سا تالا جھول رہا تھا اور میرے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جی میں تو آئی کہ وہی چھری اٹھا کر جواریوں کے کمرے میں پہنچ جاؤں اور ایک ایک کے سینے میں گھونپ دوں، پر میں جانتی تھی کہ ایسا میں نہیں کر سکتی۔ ادھر پتے مسلسل تقسیم ہو رہے تھے اور شاید بیگم ابھی تک کسی کی طرف نہیں گری تھی۔ سب لوگ دم سادے بیٹھے تھے اور گرتے ہوئے پتوں پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ دفتن کمرے میں نعرہ گونجا، بیگم بہار۔ اس کے ساتھ ہی وہ شخص اٹھ کر ناچنے لگا جس نے 10,000 میں مجھے جیت لیا تھا۔ دوسرے جواری بھی قہقہے بلند کر رہے تھے اور سریش کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ہنگامہ ختم ہو تو وہ آدمی سریش سے مخاطب ہوا، بس کھیل ختم، لونڈیاں ہمارے حوالے کر دو۔ ہاں ہاں کیوں نہیں۔ سریش اٹھا اور میرے کمرے کی طرف آنے لگا۔ اسی لمحے میں نے ایک اہم فیصلہ کر لیا، اپنی زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ۔ ہرچند کہ میں سریش کے ہاتھوں پہلے ہی برباد ہو چکی تھی، لیکن اب اس سے زیادہ کتاب نہیں تھی کہ شرابیوں اور قمار بازوں کے لیے کھلونا بن کے زندہ رہوں۔ چنانچہ میں نے چھری نکالی اور اپنے سینے میں گھونپنا ہی چاہتی تھی کہ سریش نے لپک کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور چھری چھین کر دور پھینک دی۔ میں گڑ گڑا کر بولی، بھگوان کے لیے کمینے، مجھے ان درندوں کے حوالے مت کرو۔ تم نے مجھے محبت کا فریب دے کر مجھ پہ کم انیائے نہیں کیا۔ مجھے مر جانے دو یا اپنے ہاتھوں سے میری ہتیا کر دو، میں زندہ رہنا نہیں چاہتی۔ بکواس مت کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اس کو وچن دیا ہے، تجھے اس کے ساتھ جانا ہی ہوگا۔ میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا، بے غیرت، تو نے مجھ سے وفا کا وعدہ کیا تھا، اسے دوسروں کی آغوش میں دھکیلتے ہوئے شرم نہیں آتی جس سے تو وچن دیتا ہے شادی کا؟ تم سب مرد ایک جیسے ہوتے ہو، تم قابل نفرت ہو۔ اس کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار نمایاں ہو گئے۔ یہ وہ سریش نہیں تھا جس سے ٹرین میں ملاقات ہوئی تھی، آج تو وہ راکشس لگ رہا تھا۔ وہ مجھے جوئے میں ہار چکا تھا۔ اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے گھسیٹتا ہوا جوئے والے کمرے میں لے گیا اور اس شخص کی طرف دھکا دیتے ہوئے بولا، لو سنبھالو چھوکری کو، میں جوابدار نہیں ہوں اب اس کا۔ اس شخص نے لپک کر میرا ہاتھ تھام لیا اور قہقہا لگا کر بولا، اچھا مال ہے، 10,000 میں برا نہیں ہے۔ میں نے دیکھا وہ ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا، بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی رہا ہوگا۔ عمر 50-55 سال سے کم نہیں تھی۔ شراب کے باعث تیوری چڑھی ہوئی تھی اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں اس کے سامنے بھی گڑ گڑائی، ایشور کے لیے مجھ پہ دیا کرو، میں پہلے بہت ستم اٹھائے ہوئے ہوں، کچھ تو خیال کرو، آخر تم بھی منشیہ ہو۔ باتیں بہت کرتی ہے تو، اور سن، اگر شور بچائے نا تو گھسڑ دوں گا پیٹ میں۔ اس نے جیب سے چاقو نکال کر دکھایا، 3 دفعہ ہتیا کر چکا ہوں اب تک، چوتھی اور صحیح۔ میں ڈر گئی۔ کسی کو مدد کے لیے بلانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہاں سب خونخوار درندے تھے۔ وہ مجھے گھسیٹتا ہوا دروازے کی طرف لے گیا۔ میں نے بھی مزاحمت کی کوشش نہیں کی۔ ظاہر ہے کہ سریش کا گھر جہنم سے کم نہیں تھا، اور جہنم سب ایک جیسے ہوتے ہیں، اور آگ ایک ہی جیسا اثر رکھتی ہے، جلا دیتی ہے، بھسم کر ڈالتی ہے، خاص سریش کے گھر کی آگ ہو یا اس بوڑھے آدمی کے گھر کی۔